ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام أجمعين. أما بعد، جلیل القدر، عظیم المرتبت، مقتدر، ممتاز علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، تاجروں، وکلاء اور معاشرے کے تمام طبقات کے نمائندے، ایک ایک مسجد کا امام میرے سر کا تاج، ایک ایک مسجد کا خطیب میرے سر کا تاج، اور آج وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ اوپر بیٹھیں اور میں ان کے قدموں میں بیٹھوں۔ آج جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں، میرے دوستوں نے کہا کہ حد نظر تک نہیں ماورائے نظر، یہ نیک ٹو نیک، قدم سے قدم، شاہ صاحب جن کے لوگ دو مہینے پہلے تاریخوں کے لیے ترستے ہیں، خود چل کر گئے اور ایک ایک رات میں 3 اجتماعات سے خطاب کیا، اور مفتی نذیر جان نعیمی نے بدین اور کھٹا تک متحرک کیا، ملیر میں، لانڈی میں، شاہ فیصل میں، وہاں کے تمام ائمہ و خطباء کی مدد، نیو کراچی میں، فیڈرل بی ایریا میں، ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد میں پیر کمال سلطانی نے اپنی درگاہ پر سب کو جمع کر کے اعلان کیا کہ ہم مسلک کی حمایت میں علماء کے پیچھے ہیں۔ یہ علامہ مفتی محمد عمر فاروق قادری، اور پھر کل پرسوں علامہ مفتی ولی جان جو نارتھ کراچی میں علماء کے اتحاد کے ذمہ دار ہیں، علامہ محمد علی شاہ نے اجتماعات کیے، اور پھر تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ خادم حسین رضوی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام تنظیمات کو ہدایت کی، اور یہ حضرات وقت کی صورت میں میرے پاس آئے اور اپنی پوری حمایت کا یقین دلایا۔ ان کے جو ایم پی اے ہیں مفتی قاسم فخری، یہ تمام حضرات آئے، اور میں ایک ایک فرد کا شکر گزار ہوں، میں ایک ایک فرد کا خادم ہوں۔ یہ اعزاز ہر سنی کا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کیس کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے میں قومی پریس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ میں وقت کے اہل اقتدار سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ لاکھوں کا اجتماع، یہ تاریخی ملین اجتماع گن کر دیکھ لو، چیلنج کرتا ہوں، یہ پاکستانی نہیں ہے؟ ان کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ ان کے دینی اور مذہبی حقوق نہیں ہیں؟ یہ کیا خس و خاشاک ہے؟ آج تو پرامن پیغام دیا ہے، اور میں تمام اہل سنت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اس میڈیا سے پوچھتا ہوں جو سینتھیا ڈی ریچی کی تصویریں اور خبریں مہینوں تک، ہفتوں تک اپنے مین
न्यूज़ बुलेटिन में दिखाए, माहा की दिखाए, वो मीडिया जो जबरन हमें हिंदुस्तान के अदाकारों की बरसी और सालगिरह बताए, तो मेरा उनसे सवाल है कि आप जो स्टोरेज में बैठकर हमें भाषण देते हैं बुर्दबारी का, तहम्मुल का, रवादारी का, तो ये तुम्हारी रवादारी है कि तुम्हारी नामंजूर, नामंजूर, मीडिया की बात नामंजूर, मीडिया का इकदाम नामंजूर। पूरा मन एहतजाज करें, अपना अखलाक निकाट करवाइए। हमने मीडिया की ये फिक्र हाथ उठा करके ये नामंजूर। हमने आगे तक पूछा, हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने अपना केस पेश किया। हमारा दीनी, मजहबी और बहैसियत पाकिस्तानी के हक है कि हमारा मौक़िफ़ कौम तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, ये हमारे भाई हैं, ये अमन से आए अमन से जाएंगे, ये हमारे सारे दोस्त हैं, इनकी इज्जत हमारी इज्जत है। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, हम उनसे अखलाकी एहतजाज करते हैं। ये हमारे भाई हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम नामूस मुस्तफ़ा की बात करें, हम नामूस सहाबा और अहले बैत की बात करें, और अखबार में छपे के फवाचुल, इससे ज्यादा ड्रामा और क्या हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त मिलियंस के एतबार से लाइव लोग देख रहे हैं, यूरोप तक, मकबूजा कश्मीर तक, अमेरिका तक, पूरे पाकिस्तान में। मकबूजा कश्मीर से मुझे पैगाम आते हैं कि हम तो हिंदू इस्तेमार के खिलाफ लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान की जन्नत में जाएंगे और हिंदू जबर से निजात मिलेगी। वो कहते हैं कि वहां तो आपकी आवाज को भी पहुंचाने से रोक दिया जाता है, तो क्या वहां हमारे साथ ये सलूक होगा? ज्यादा ये सवाल मकबूजा कश्मीर से भी है। मैंने जब मुसलमानों की जायदाद हिंदुओं के खिलाफ फरोख्त करने के शरई मसले को बयान किया कि जायज नहीं है, तो लाखों की तादाद में मेरा फतवा मकबूजा कश्मीर में तकसीम हुआ। वो पूछते हैं कि पाकिस्तान में आपकी आवाज को रोक दिया जाता है, पाकिस्तान में आपकी आवाज को ब्लैकआउट कर दिया जाता है। हम जाते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं जी हम मजबूर हैं, हमें हिदायत हुई है। मैं हिदायत देने वालों से सवाल करता हूं, ये पुरअमन मुसलमान एक कंकर नहीं मारा फेंका, एक फूल नहीं टूटा, पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने आए हैं। इतने मजमे को मुनज़्ज़म करना आसान काम है? किसी के बाप के हाथ में है ये? सो हमने 100 जलसे किए, पूरे 2 हफ्ते में पूरी कराची में तारीखी जलसे किए और अमन पसंदी की तालीम दी। लिहाजा मेरा मीडिया से एहतजाज है, इन तमाम अहले सुन्नत का एहतजाज है। पैगाम हमारा पहुंच जाएगा हमारे लोगों को, लेकिन और जो जहां से मीडिया को डायरेक्शन आती है उनसे भी एहतजाज है। ये हमारे हुकूक को कुचलना है, ये हमें इंसानी हुकूक से महरूम करना है। तो हुजूर वाला बर्दाश्त की एक हद होती है, हद हो चुकी है। कहते हैं जी मजहबी लोग इंतहा पसंद होते हैं, ये तो इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन आप पुरअमन तरीके से उनकी आवाज को रोक दें, पुरअमन तरीके से एहतजाज को रोक दें, उनके मुतालिबात को रोक दें, तो फिर जज्बात मुश्तइल होते हैं। फिर कोई ना कोई आता है उसको एक्सप्लॉइट करता है, फिर ना हमारे कंट्रोल में रहेगा ना आपके कंट्रोल में रहेगा।
سو یہ وارننگ ہے ہماری طرف سے. دوسرا مسئلہ، ہماری تحریک کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، اور یہ بات ہم 100 جلسوں میں ود آل کلیئرٹی یہ بیان کر چکے ہیں. ہماری تحریک ان کے خلاف ہے، وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے مقدسات دین کی توہین کی ہے. میرے پاس آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین نجفی، علامہ سید سید علی نقوی، علامہ شیخ محسن علی نجفی کا دستخط شدہ پیغام ہے کہ وطن عزیز کی حفاظت و بقا کے لیے ہماری شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مسلمہ مقدسات کا احترام کریں. ہمارے بزرگ مراجع اعظام جو قم میں اور نجف اشرف میں ہیں واضح موقف دے چکے ہیں کہ کسی بھی مکتبہ فکر جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے مقدسات کے خلاف بات کرنا حرام ہے، حرام قطعی ہے. ان کی توہین کرنا حرام قطعی ہے. میں ان علماء کو ویلکم کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بہت شکریہ، لیکن یہ پیغام نیچے نہیں گیا. سو ان علماء کی میں تائید کرتا ہوں. تو پھر میرا سوال ہے، اور یہ سوال حکومت وقت سے ہے، وزیر اعظم عمران خان سے ہے، صدر جو کراچی کے ہیں ڈاکٹر عارف علوی سے ہے، جناب چیف آف آرمی اسٹاف سے ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے جو کراچی کے جناب گلزار احمد. ہمارے حقوق کو گارنٹی کیوں نہیں کیا جاتا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مخالفین کی دلیل کیا ہے. مخالفین نے دلیل یہ دی ہے کہ ہم ان کو صحابہ نہیں مانتے، ہم ان کا یہ نہیں کرتے، ہم ان کی عزت نہیں کر سکتے. کہا گیا کہ عدالتوں میں بھی دی ہے. تو اگر اس دلیل کو مان لیا جائے، شاہ صاحب اگر اس دلیل کو بولو مان لیا جائے، آپ کے پاس فرانس میں توہین رسالت، ہالینڈ میں توہین رسالت، ڈنمارک میں توہین رسالت، امریکہ میں توہین قرآن، ناروا میں توہین قرآن، اس کے پاس احتجاج کا کوئی جواز رہے گا؟ بولو. وہ کہیں گے ہمارے مذہب میں تو ہم ان کی عزت نہیں کرتے. تو اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو پھر کسی مذہب کے، کسی مسلک کے مقدسات کی حرمت کی گارنٹی نہیں رہے گی. لہٰذا میں عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس نقطے کو نوٹ فرمائیں. تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے بصد احترام گزارش کرتا ہوں کہ اس نقطے کو نوٹ فرمائیں. ماتحت عدالتوں کو حکم جاری کریں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم عزت کرو، عزت تو دل سے ہوتی ہے. کوئی اپنا عقیدہ کسی کی خواہش یا فرمائش پر نہیں بدلتا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو 73 سالہ پاکستانی تاریخ میں نہیں ہوا، جو برملا توہین کی گئی ہے، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. برملا توہین کو برداشت نہیں کیا جائے گا، جو آپ تمہارے مراجع تقلید بھی کہتے ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ آرٹیکل 295 کے دفعات ہیں، اس سے مذہبی منافرت پیدا ہوتی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ میں
سخت ایکشن لوں گا. تب سے آج تک کوئی ایکشن ہمیں نہیں معلوم، مطلقاً نہیں معلوم. اور جس نے برملا جناب صدیق اکبر کو کی تکفیر کی، اسے عزت و احترام کے ساتھ انگلینڈ بھیج دیے گئے. جنہوں نے لاہور میں کی، جنہوں نے کراچی میں کی. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے، لوگوں کے پاس جیب میں لسٹیں بھی ہیں کہ ہماری ریاست کے کلیدی عہدوں پر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان مفسد، فتنہ پرداز اور شرانگیزوں کو پناہ فراہم کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں. تو میں ان کو بھی موارن کرتا ہوں کہ یہ سنی جاگ گئے ہیں. دوسرا، یہ سب جانتے ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب نے اگر یہاں کے گستاخ کو قانون کی گرفت میں نہ لیا تو پھر نامراد علی شاہ ہوں گے. نامراد علی شاہ، کیونکہ علی کی مراد تو یہ نہیں ہو سکتی. علی نے تو خلفائے ثلاثہ کی اقتداء پہ نمازیں پڑھی ہیں. امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے خلفائے ثلاثہ کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں. وہ کیا تم سے بزدل تھے کیا؟ اور مجھے وفاق المدارس شیعہ کے سربراہ سے میں نے پوچھا کہ آیت اللہ خمینی نے کیسے اپنے لوگوں کو تیار کیا کہ وہ حرمین طیبین میں باجماعت نماز پڑھے. انہوں نے کہا کہ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے تسلسل کے ساتھ ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں، اور کسی نماز کے رجوع کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں پھر امام علی ابو بکر صدیق، امام علی عمر فاروق، امام علی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہم کی توہین کو برداشت، زور سے بولو، ان کی توہین کو برداشت، کسی صحابی کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے. کوئی ہمیں تھریٹ بھی نہ کرے. یہ جان پانی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. پاکستان، پاکستان، پاکستان. تو اگر فائرنگ اسکواڈ کے سامنے بھی کھڑا کر دو تو تب بھی اپنے موقف سے باز، کسی قیمت پر اپنے موقف سے باز، کسی صورت میں اپنے موقف سے باز نہیں آئیں. یہ تو ٹوک پیغام ہے. With all clarity, there is no ambiguity. یہاں ڈاکٹر اشرف العباد دبئی میں ہے، کوئی بھی فون کر کے پوچھ لے. گورنر ہاؤس میں امریکہ، کینیڈا، یورپین یونین، آسٹریلیا، تمام ممالک کے سفراء کو بلایا گیا.
توہین رسالت کے مسئلے پر ان کو سمجھائیں۔ میں نے ان سے کہا although it is our utmost desire, will and wish and dire need that each and every human being upon this planet which is called earth should respect, must respect our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But this is not demand from non-Muslim. یہ ہمارا نان مسلم سے ڈیمانڈ نہیں ہے، کیونکہ عزت تو دل سے ہوتی ہے. اور ڈیمانڈ از ناٹ ٹو انسلٹ، کہ توہین نہیں کرو گے، یہ مطالبہ ہے. یہ ہمارا انسانی حق ہے. اگر ایک آدمی پلیز دہشت گردی سے جان تو 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا یہ کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے. اور پاکستان کے 80% اہل سنت کے جذبات کو مجروح کرنا یہ پاکستان کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم غالب اکثریت ہیں، سواد اعظم ہے. یہ اہل تشیع کے کچھ علماء نے کہا. میں نے کہا آپ کو شک ہے؟ آج پیغام دیتا ہوں. آپ کو شک ہے تو میرا مطالبہ ہے کہ مردم شماری کے خانے میں مسلک کا خانہ بھی لکھ دیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سپر پاور، سپر پاور، سپر پاور، سپر پاور. اس پورے ملین مارچ کا مطالبہ ہے کہ مردم شماری کے فارم میں مسلک کا خانہ بنا دو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کو اتفاق ہے؟ اس کے بعد یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں، اور جن کو ہم اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ دو کلمات میں اور کلیئرٹی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آخری اجتماع نہیں ہے. یہ عمارت کی آخری اینٹ نہیں ہے، یہ عمارت کی پہلی اینٹ ہے. عمارت یہ ہمارے تحریک کا پہلا قدم ہے، آخری نہیں ہے. اس کے بعد وہ تمام ائمہ، علماء، خطبہ جنہوں نے 24 گھنٹے ایک کر دیے 2 ہفتے سے، ان کو ہم بلائیں گے، پھر مشاورت کریں گے. اگر ہماری آج کی فریاد کو نہ سنا گیا تو پھر آئندہ کے بارے میں مشورہ کریں گے. اور یہ بھی بتا دوں کہ ملتان میں جنوبی پنجاب کی سطح پر تحفظ ناموس رسالت، تحفظ صحابہ اور تحفظ ناموس اہل بیت کے لیے مشترکہ ریلی ہوگی. فارسی میں کہتے ہیں ادو شر برنگیزد کہ خیر مادراں باشد. تم نے تو خرافات بکی لیکن اس نے ہمیں جمع کر دیا. اس نے اہل سنت کو سوئے ہوئے تھے جگا دیا ہے. اب آپ نے جاگتے رہنا ہے سنیوں، جاگتے رہنا ہے سنیوں، جاگتے رہنا ہے. ایمان کے ڈکیت ہیں، ایمان کے چور ہیں، تو ان کے ہاتھوں کو جھٹکنا ہے.
پیغام دینا ہے، اس لیے اور ساتھ یہ بھی پیغام ہے کہ یہ کراچی کے عوام ہیں، جو لوگ کراچی سے منتخب ہو کر گئے ہیں وفاق میں یا سندھ اسمبلی میں، وہ کراچی کے عوام کا آج پیغام سن لیں، ورنہ آئندہ کسی الیکشن میں ان عوام کو ہم لے کر ڈور ٹو ڈور جائیں گے کہ گستاخان رسالت، گستاخان صحابہ اور گستاخان اہل بیت کو نمائندگی کی امانت سپرد نہیں کی جا سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں بات؟ میں غیر سیاسی آدمی ہوں، میرا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، اس کے لیے تنظیمیں جماعتیں موجود ہیں، لیکن یہ میرا دینی فریضہ ہے کہ اہل سنت کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کروں۔ یہ میرا دینی فریضہ ہے کہ دین کی اقدار اور مسلمات پر ضرب آئے تو سنیوں کو لے کر میدان میں آئیں۔ میں اپنا دینی فرض ادا کر رہا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ جس میڈیا کے کیمرے کی آنکھ ان پرامن ملین مسلمانوں کے جذبات کو پہنچانے کے لیے اندھی ہو جاتی ہے، جس کے کیمرے کے لینسز اندھے ہو جاتے ہیں، ان کے مالکان کو متنبع کرتا ہوں، کہیں اس کی پاداش میں اللہ آپ کو اندھا نہ کرے۔ کیا ہمارا حق نہیں ہے کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا؟ اور میں چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہنا چاہتا ہوں، جب بھی آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ کی حمایت میں یہ سنی میدان میں آئے، تو کچھ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کا قرض ادا کریں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے جذبات کی پاسداری کریں۔ محبت یک طرفہ، بولو، محبت یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ ہم سے بڑا کوئی محب وطن پاکستانی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی محب وطن پاکستانی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی امن و سلامتی کا دعوے دار نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی ریلیوں کے لیے دوپہر کے بعد دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ نکلو، ہم نے ان کے ایمان کے دروازے پر دستک دی تھی، لہذا فجر کے بعد سب خود نکلے، اور کوئی تاریخ میں کسی اور کی ریلی نہیں ہے جو فجر کے بعد نکلی ہو اور اس درجے میں کامیاب ہوئی ہو۔ یہ 2011 کے بعد یہ اہل سنت کا افتخار ہے کہ اب یہ تاریخ ساز ریلی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ڈیموگرافی کے جتنے سائنٹیفک پیمانے ہیں لے آؤ اور ایک ایک بندے کو گن لو، یہ سب متحرک ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ تو خاموش ہو جاتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ نعرہ لگاؤ تو نعرہ لگاتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ مارچ کرو تو مارچ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، پاکستان، پاکستان، پاکستان۔
ہونے جا رہی ہے. ایک ذاکر نے کہا جو ریکارڈ پر موجود ہے اور جو ذمہ دار اتھارٹیز کے پاس بھی موجود ہے کہ جبریل امین نے اللہ سے وحی لے کر نبی کو نہیں پہنچائی. نبی کو پہنچائی ہے لیکن اللہ سے لے کر نہیں پہنچائی. اللہ سے وحی سیدہ فاطمہ نے لی اور سیدہ فاطمہ تو زہرا نے جبریل امین کو دی اور انہیں نبی کو پہنچائی. یہ دین میں تحریف ہے. اور وفاق المدارس شیعہ کے نائب صدر علامہ قاضی نیاز حسین نقوی نے کہا کہ اہل تشیع کے مسلمات کے خلاف ہے، ہمارے نہیں، کیونکہ یہ تو قرآن کی نفی ہے. قرآن فرمائے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن کو روح الامین جبریل امین لے کر آئے، اتار کر لائے قلب پاک محمد مصطفیٰ پر. اور آج قرآن کو بھی بدلا جا رہا ہے. تو قرآن میں اور تحریف کیسے ہوتی ہے؟ یہ پہنچایا، لیکن جب قانون کا عالم یہ ہو کہ ایک وائس چیلنج کرے تو نامراد علی شاہ لیٹ جائیں. آدھے گھنٹے میں 10 منٹ میں 24 گھنٹے سے پہلے یہ کرو. اور ہمارے علماء کو جمعہ پڑھانے کے جرم میں جیلوں میں ڈالیں، یہ آپ کو منظور ہے؟ آپ کو منظور ہے؟ آپ کی غیرت بیدار ہو گئی ہے. اب آپ غفلت کی نیند سوئیں گے؟ آپ نے پہرا دیا. میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے کہتا ہوں، آپ نے جس ایکشن کا قوم سے وعدہ کیا ہے اس کو کر کے دکھائیے، ورنہ پھر آپ کی کس بات پہ اعتبار ہے؟ کیسا اعتبار؟ اور یہ بھی پروو کر کے بتائیے کہ صدیق اکبر کی تکفیر کرنے والے کو حفاظت کے ساتھ انگلینڈ کس نے پہنچایا؟ آپ کی صفوں میں وہ کون لوگ ہیں جو گستاخان صحابہ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں؟ اس لیے میں نے ذمہ دار لوگوں سے کہا تھا ہم پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، اور ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانا بھی آتا ہے، ہم الفاظ کے معنی بھی جانتے ہیں، اس لیے ہم ذمہ داری سے بات کریں گے. کوئی غیر ذمہ دارانہ بات یہاں نہیں کی گئی. ورنہ اتنے اشتعال کے دنوں میں جبکہ ہماری مقدسات دین کی علانیہ چوک میں آ کر توہین کی گئی ہو تو کسی خطیب یا واعظ کو کنٹرول کرنا آسان ہے؟ ہمارے پرجوش مجاہدین کو کنٹرول کرنا آسان ہے؟ ان سے نے درخواست کی کہ آپ ضبط کے بندھن نہ توڑے تاکہ ہم ایک حجت قائم کر دیں، تاکہ کل کوئی گلہ نہ کرے کہ آپ نے عجلت میں کوئی فیصلہ کیا. اہل سنت و جماعت کے ان تمام قائدین کو خاص طور پر کہ جنہوں نے 2 ہفتے شب و روز متحرک رہ کر، بیدار رہ کر، مصروف عمل لے کر گزارا. مختلف علاقوں میں ہمارے ساتھی ائمہ و خطباء اور اہل مدارس وہ بھی اسی طرح سے متحرک رہے. میں ایک ایک کو سلام کرتا ہوں، ایک ایک کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، تمام تنظیمات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے بھی حصہ ڈالا، دل و جان سے قدر کرتا ہوں. اور مجھ سے جو ہو سکا کہ
ادنا سے ادنا خدمت ہے، کسی قیادت کا دعوے دار نہیں ہوں، یاد رکھنا، لیکن دین کے تحفظ کے مشن کا علم بردار ہوں، اور دین کے تحفظ کے مشن سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ہماری عزت رکھی ہے، بلکہ سچ پوچھو تو اپنی عزت رکھی ہے، کہ آپ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے، اور ناموس اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے آئے، تو آپ کا قد بڑھ گیا ہے، آپ کا ایمان توانا ہو گیا ہے، آپ کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو گیا ہے، آپ کے لیے جنت میں سیٹ ریزرو ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا والے اپنی کمین گاہوں میں بیٹھ کر جو لبرلز ہیں، جیو مدرسوں والے آگے ہیں، فلاں آگے، ارے بابا یہ ملین میں مدرسے والے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اس ملین میں ائمہ و خطبہ بھی آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہیں۔ یہاں پروفیسرز ہیں، یہاں ٹیچرز ہیں، یہاں اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں صنعتکار ہیں، یہاں تاجر ہیں، یہاں وکلاء ہیں، یہاں معاشرے کے تمام طبقات کے افراد ہیں۔ آؤ تصویریں لے لو، آؤ ایک ایک کو سون سون کر، چک چک کر، ٹٹور ٹٹور دیکھ لو، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ ہم پوری کراچی کے 2 کروڑ کے نمائندے ہیں، کہ کراچی کے گھر گھر کے نمائندے ہیں، اور کراچی نے اپنی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی ہے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے۔ اور آخری بار میں پھر جناب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ دلیل خودی ہے کہ ہم عزت نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں جنہوں نے برملا گستاخی کی ہے انہیں آئین و قانون کے مطابق گرفت میں لیا جائے اور عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ آپ کو میدان میں آ کر توہین کی اجازت، زور سے بولو، آپ کو میدان میں آ کر توہین کی اجازت، آپ کو میدان میں آ کر توہین کی اجازت نہیں دیتے۔ کٹ مریں گے مگر ناموس صحابہ کا تحفظ کریں گے، ہر قیمت پر کریں گے۔ اب لیڈر کون ہے آئندہ کے؟ جنہوں نے میدان میں خدمات انجام دی ہیں، جن کا میں نے نام لیا ہے۔ ہر میلاد کے جلسے میں اب اس مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ ہر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے میں اس مشن کو زندہ رکھیں گے، اس مشن کو۔ اس لیے جو طاقت کے مراکز پر بیٹھے ہیں وہ ان پرامن لوگوں کی آواز کو سن لیں، ان کی فریاد کو سن لیں، ان کو انتہا پسندی پر مجبور نہ کریں۔
ان کو بند گلی میں مت لے جاؤ، ہم ان کو کھلی سڑک پر لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ ان کی فریاد نہیں سنیں گے تو آپ بند گلی میں لے جائیں گے تو پھر انتہا پسند اس سے فائدہ اٹھائیں گے، پر گلہ نہیں کرنا۔ ہم دور دور سے چلے ہیں امن کے ساتھ، اور ابھی جب خاتمے کا اعلان ہوگا اسی طرح پرامن طریقے سے آپ چلیں گے، جس طرح آئے ہیں پرامن طریقے سے چلیں گے۔ جن کو خطاب کا موقع نہیں ملا ان سے بھی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد خطابات صرف نہیں تھا، میسج دینا ہے۔ ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارا موٹو کیا ہے، ہماری ریزرویشنز کیا ہیں، ہمارا کنسرن کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے، اور ہمارے ساتھ میڈیا کا رویہ کیا ہے۔ ہمارے پاس آئے کہ ہم پر زیادتی ہوئی ہے، آپ ہماری حمایت میں آواز بلند کریں، ہم نے کی، لیکن ملک کے 80% اہل سنت کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ آپ کو قرض چکانا چاہیے تھا، لیکن آپ کے کیمرے خاموش، اندھے، آپ کے اسپیکر خاموش، آپ کے اسکرین سینتھیا ڈی ریچی کو دکھا رہے ہیں، آپ کے اسکرین ہما کو دکھا رہے ہیں، آپ کے اسکرین ہندو اداکاروں کی سالگرہیں اور برسیاں بتا رہے ہیں، اور ناموس مصطفیٰ کے لیے آپ کے اسکرین پر ٹائم ہی نہیں ہے۔ پھر جب لوگ مایوس ہو کر آتے ہیں میڈیا پر، کہتے ہیں جی مذہبی لوگ جذباتی ہوتے ہیں۔ کوئی جذباتی بات کی ہے ہم نے؟ ہم نے تو پرامن پیغام دیا ہے۔ جذباتیت کی طرف آپ لے جا رہے ہیں، آپ کا جانبدارانہ رویہ لے جا رہا ہے۔ توہین صحابہ کو آپ نے نشر کیا ہے، تو حرمت صحابہ کے لیے آپ کے اسکرین، آپ کے کیمرے اندھے ہو گئے، آپ کی زبانیں گونگ ہو گئی ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے یہ تو روک پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس فقیر سی ادنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و ماجور فرمائے۔ یا رب العالمین، تیرے حبیب کریم کے یہ غلام، تیرے حبیب کریم کے یہ غلام، تیرے یہ عاجز بندے تیری ناموس کے لیے، تیرے حبیب کریم کی ناموس کے تحفظ کے لیے، ناموس صحابہ و اہل بیت کے تحفظ کے لیے بے سر و سامانی میں آئے ہیں۔ یا اللہ، ان کو اپنی تائید و نصرت سے معمور فرما۔ آمین آمین۔